अस्सलामुअलैकुम नाजरीन हजरात, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सांप को ये सोचकर छोड़ देने वाला कि इसकी नागन मुझसे बदला लेगी, वो हम में से नहीं। यानी सांप दिखे उसको मार डालना चाहिए। हुजूर फरमाते हैं ये सोचकर कि इसकी नागिन मुझसे बदला लेगी, ये सोचकर सांप को छोड़ने वाला हम में से नहीं। आमतौर पे ये अकीदा होता है ना, अहले अरब में भी ये अकीदा था कि अगर हम किसी सांप को मारेंगे, जी हाँ, अगर हम किसी सांप को मारेंगे तो ये सांप की नागिन हमसे बदला लेगी। ये अकीदा अरब के काफिरों का था और बाद में फिर ये अकीदा हिंदुस्तान में भी लोगों ने इसको आम किया। काफिरों से ये अकीदा मुसलमानों में आया कि अगर हम किसी सांप को मारेंगे तो सांप की नागिन हमसे बदला लेगी। पहली बात तो ये बताएं, जो लोग ये कहते हैं कि सांप की नागिन हमसे बदला लेगी, नागिन को पता कैसे चला कि आपने मारा? लोग तो अभी तक नबी के इल्मे गैब पे झगड़ा कर रहे हैं, नागिन को इल्मे गैब कैसे हो गया? नागिन को इल्मे गैब कैसे हो गया? तो उसको नहीं पता कि सांप को किसने मारा। तो ऐसा नागिन कोई बदला नहीं लेती। और ये कहें, ये समझ के छोड़ देना कि बदला लेगी, हुजूर फरमाते हम में से नहीं। यानी अगर सांप नजर आए तो उसको मारना चाहिए, सांप नजर आए तो उसको मारना चाहिए। जंगलों में जो सांप निकलते हैं, बस्ती के अंदर जो आमतौर पे हमारे रमजानपुरे के इलाके में भी सांप निकलते हैं, तो उसको मारना चाहिए, फौरन मारना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए कि अगर आपने घरों में निकले तो मसला अलग है और वो उसके मुतालिक जो है इंशाअल्लाह ताला किसी मौके पर मैं तफसीली बयान करूंगा, लेकिन अभी मेरा उन्वान चूंकि वो नहीं है तो इसलिए सांप नजर आए तो उसको मारो। लोगों का अकीदा ये भी, हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सांप को अगर मारो तो उसकी आंखों में मारने वालों का फोटो आ जाता है ना। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहिर्रहमा मिशकात शरीफ की शरह में ये लिखते हैं कि मारने वाले का फोटो आ जाता है। कोई फोटो नहीं आता भैया, कोई फोटो वोटो नहीं आता। इसलिए लोग क्या करते हैं कि सांप की मुंडी जला देते हैं ताकि वो तस्वीर जल जाए, वो फोटो जल जाए। अच्छा, वो आपने ये सोचा कि वो फोटो आ जाता है, इसलिए कि लोग उस दौर के जिन्होंने ये अकीदा गढ़ा है वो फोटो तक ही उनकी रिसाई थी, वरना लोग ये कह देते कि वो वीडियो भी आ जाता है। तो ये सारी तोहमात परस्ती की बातें हैं, ना फोटो आता है ना वीडियो आता है, ये सब चीजें नहीं है। और लोग दरअसल मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाते हैं कि सांप को जब मारा जाए तो वो बेहोश हो जाता है। असल बात ये, सांप को मारा जाए तो वो बेहोश हो जाता है, लोग समझते हैं कि वो मर गया। लेकिन सांप मर गया इसकी अलामत क्या है? सांप को जब मारो तो उसकी पीठ नीचे हो जाती है और उसका पेट ऊपर हो जाता है, ये उसकी अलामत है कि वो मर गया, ये है। और उसको इसलिए जला दिया जाता है कि ये बेहोश होकर के फिर चलने न लगे और लोगों को नुकसान न पहुंचाए, इसलिए उसको जला दिया जाता है ताकि ये बात कंफर्म हो जाए, ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाए कि ये मर चुका। और रही बात कि कोई नागिन जो है वो किसी सांप के मारने पर बदला नहीं ले सकती, ये अकीदा मुसलमानों का नहीं है, ये अकीदा दूसरों से मुसलमानों के अंदर मुंतकिल होकर आया है। मेरे गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सांप को ये समझकर छोड़ दे कि इसकी नागिन मुझसे बदला लेगी, वो हम में से नहीं। अच्छा, किसी को सांप डस ले तो लोग मोहल्ले में ये दहशत फैलाते हैं कि वो फलां ने फलां सांप को मारा था तो उसकी नागिन ने बदला लिया। ये सब तोहमात परस्ती और देवमालाई जो है वो किस्से हैं और इससे इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है। यहां पर मुझे एक बात याद आती है, दरअसल हुक्म ये है कि मूजी जानवर को मार डालो इससे पहले कि वो तुम्हें ईजा पहुंचाए। कत्लुल मूजी कबलुल ईजा, के उस जानवर को मार डालो जो तुम्हें तकलीफ पहुंचाए, उसको कत्ल कर दो, खत्म कर दो उसको। बल्कि यहां तक फरमाया गया, अगर तुम नमाज की हालत में हो और तुम्हें सांप नजर आए तो हालत नमाज में इस नमाज को तोड़ दो और सांप को मारो ताकि वो किसी को अजियत न पहुंचाए, नुकसान न पहुंचाए। यहां पर एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि मुझे पता चला है, अब बात हदीस पाक की निकल आई तो अर्ज करूं कि रमजानपुरे के लोग और उधर कच्ची बस्ती जो उस तरफ है मालदा शिवार वगैरह में या जंगलों में जहां पर सांप निकलता है तो लोग उसको पकड़ लेते हैं और उसको खेल तमाशा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको मार डालना चाहिए।
یہ کھیل تماشے کی بنیاد پر ایک بندے کی جان گئی ہے، میں جس کو جانتا ہوں، ایک بندے کی جان گئی ہے، اس کے گھر میں سانپ تھا، نکلا، گھر کے لوگ اس کو مارنا چاہتے تھے، وہ سانپ پکڑنے کا عادی تھا، اس نے بہادری کی بنیاد پر اس کو مارنے نہیں دیا، اور بعد میں کچھ دنوں کے بعد اسی سانپ نے اس کو ڈسا اور اس کے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اس بندے کی مغفرت فرمائے۔ بہرحال جس کی موت جس میں لکھی ہوتی ہے تو اس کو اسی میں موت آتی ہے، لیکن حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ایذا دینے والی چیز یا تکلیف دینے والا جانور نظر آئے تو تم اس کو وہیں پر قتل کر دو، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا، فقہا فرماتے ہیں کہ اس کو نماز توڑ کر قتل کرو، سانپ اگر نظر آئے، کیونکہ وہ تمہیں ڈسے گا ہی۔ ہمارے مذہب میں ڈسنے والی چیزوں کو، ایذا دینے والی چیزوں کو ختم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جنات بھی سانپ کی شکل میں آتے ہیں، تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر آپ کو ایسا شبہ ہوتا ہے کہ یہ جنات سانپ کی شکل میں آ گیا ہے تو آپ یہ کہہ دیں کہ چلے جائیں، یہاں سے چلے جاؤ، دوبارہ کہہ دے چلے جاؤ، تیسری بار کہہ دو چلے جاؤ، پھر بھی نہ جائے تو آپ اس کو مار ڈالیں، آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ہماری جماعت کے بہت بڑے بزرگ حضور سیدی سرکار امام شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہمارے بزرگ بیان کرتے ہیں۔ واقعہ یوں ہوا کہ شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ کے گھر میں ایک سانپ نکلا، اور سانپ نکلا تو آپ نے اس کو مار ڈالا۔ جب آپ نے اس کو مار ڈالا سانپ کو، تو چونکہ وہ اتفاق سے جو جنات کا بادشاہ تھا اس کا شہزادہ تھا، اور وہ سانپ کی شکل میں شاہ صاحب کے گھر میں آ گیا تھا، شاہ صاحب نے اس کو مار ڈالا۔ جب مار ڈالا تو جنات کے بادشاہ کو خبر ہوئی کہ عبدالعزیز نام کے کوئی محدث دلی میں رہتے ہیں، انہوں نے مار ڈالا میرے بیٹے کو۔ تو اس نے چند جنات کو بھیجا انسان کی شکل میں، کیونکہ جنات جو ہے وہ بہت مختصر وقت میں کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہیں، وہ شکلیں بھی بدل سکتے ہیں۔ تو اب ایسا ہوا کہ وہ آئے، شاہ صاحب کے دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھلا تو شاہ صاحب سے کہا کہ آپ سے کام ہے، ذرا باہر آئیں۔ جیسے ہی باہر آئے تو کہا چلیے ہمارے بادشاہ نے آپ کو بلایا ہے۔ چند قدم چلے تو کیا دیکھا کہ دلی تو ختم ہو گیا، لیکن ایک نئی بزم میں آپ تشریف لے گئے، جہاں پر بہت سارے لوگ موجود تھے عجیب عجیب چہرے والے، اور وہاں پر ایک بزم سجی ہوئی تھی اور ایک بادشاہ بیٹھا ہوا تھا۔ شاہ صاحب کو لے جا کے کہا کہ یہی مجرم ہے۔ شاہ صاحب نے کہا میں نے کیا جرم کیا ہے؟ تو بادشاہ نے کہا آپ نے میرے بیٹے کو قتل کیا۔ شاہ صاحب نے فرمایا میں نے کسی کے بیٹے کو قتل نہیں کیا۔ کہا وہ جو سانپ آپ کے گھر میں تھا وہ میرا بیٹا تھا۔ شاہ صاحب نے فرمایا تیرا بیٹا تھا یا کون تھا مجھے نہیں پتا، میں تو اتنا جانتا ہوں کہ میرے حضور کا فرمان ہے قتل الموذی قبل الایذا، ایسی چیز کو قتل کر دو جو تمہیں ایذا پہنچائے، اور اس سے پہلے اس کو قتل کر دو کہ وہ تمہیں ایذا پہنچائے، ایذا پہنچانے سے پہلے تم ایذا پہنچانے والے جانور کو قتل کر دو۔ میں نے تو حضور کے فرمان پہ عمل کیا ہے، اب آپ بادشاہ جنوں کے اور آپ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کو قتل کر دیا تو ہم بھی تمہیں قتل کریں گے، میں نے حضور کے فرمان پہ عمل کیا ہے، آپ کیسے مجھے قتل کر سکتے ہیں؟ تو بادشاہ نے کہا کیا یہ حضور کی حدیث ہے؟ انہوں نے کہا بالکل حضور کی حدیث ہے۔ کہا ہمیں نہیں پتا کہ حضور کی حدیث ہے۔ تو شاہ صاحب نے فرمایا آپ کو نہیں پتا تو میں کیا کروں، مجھے پتا ہے کہ حضور کی حدیث ہے، میں نے اس پہ عمل کیا ہے، کوئی ضروری تو نہیں نا کہ حضور کی ہر حدیث ہر بندے کو یاد ہو۔ تو اس بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے اگر یہ بات ہے تو ابھی فیصلہ ہو جائے گا۔ کہا ایک کام کرو مدینہ منورہ جاؤ اور جا کر کے وہاں پر بہت سارے جن رہتے ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی زیارت کی ہے، جو حضور کی محفلوں میں بیٹھے ہیں، ان میں سے بزرگ جن کو جو صحابی ان کو بلا کر کے لاؤ کہ وہ آ کر کے فیصلہ کریں گے کہ شاہ عبدالعزیز صحیح کہتے ہیں یا بادشاہ صحیح کہتا ہے۔ بس چند جن گئے اور تھوڑی دیر میں واپس آئے تو دیکھا کہ ایک بہت نورانی چہرے والے بزرگ تشریف لائے اور بہت بوڑھے ہو چکے ہیں۔ جیسے ان کو دیکھا سارے جنات کھڑے ہو گئے اور جنوں کا بادشاہ بھی کھڑا ہو گیا، اور اپنے تخت پر جنوں کے بادشاہ نے اس بزرگ کو بٹھایا اور وہ خود دوسری طرف بیٹھے۔
بیٹھا, یہ ادب کیا, احترام کیا. اور آنے والے بھی وہ جن صحابی تھے, یعنی جنوں کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے نا, تو جن صحابی تھے, سب کا احترام کیا. تب بادشاہ نے کہا حضور آپ کی بارگاہ میں ایک مقدمہ ہے. مقدمہ یہ ہے کہ یہ شخص کہتا ہے کہ حضور کی حدیث ہے قتل الموذی قبل الایذاء, کہ موذی کو قتل کرے اس سے پہلے کہ وہ ایذا پہنچائے, اور جس نے میرے بیٹے کو قتل کیا وہ جب سانپ کی شکل میں تھا. اور یہ کہتا ہے کہ جب کوئی جن جس شکل میں ہوگا تو حکم اس چیز کا ہوگا, اصل کا حکم نہیں ہوگا. یعنی جنات اگر سانپ کی شکل میں گیا, اب اس کو مار دیا گیا تو جنات کو مارنے کا گناہ نہیں ہوگا, کیونکہ وہ سانپ کی شکل میں گیا کیوں. اب آپ بتائیں, بادشاہ یہ کہتا ہے کہ یہ حدیث میرے علم میں نہیں ہے, اور یہ کہتا ہے کہ یہ حدیث ہے, اللہ اکبر, یہ دلی کا محدث ہے. تو اس وقت وہ جن صحابی نے اپنے لبوں کو جنبش دی. شاہ عبدالعزیز اندر ہی اندر سے خوش ہو رہے تھے, چلو اچھا ہوا یہ حادثہ ہو گیا, اس لیے کہ اس حادثے کی وجہ سے میں نے اس صحابی کی زیارت کر لی کہ جس نے اپنی نگاہوں سے میرے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا ہے. اگرچہ یہ جنات ہے لیکن ان کی زیارت ہو گئی, ان کی آنکھوں کی زیارت ہو گئی. تو وہ جنات صحابی نے کہا بالکل یہ سچ کہتا ہے, کیونکہ جس محفل میں میرے نبی نے یہ حدیث پڑھی تھی اس محفل میں میں خود موجود تھا. سبحان اللہ. تو دیکھیے ایسا ہوا تو فرمایا انہوں نے شاہ عبدالعزیز صاحب نے. اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ کو بعض لوگوں نے تابعی بھی کہا ہے, کہ انہوں نے صحابی جن کی زیارت کی ہے اور ان آنکھوں کو دیکھا ہے. میرے امام اہل سنت کہتے ہیں نا, جو آنکھیں رسول پاک کو دیکھتی ہے پھر اس کی شان کیا ہوتی ہے, خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد. تو وہ شاہ صاحب نے فائدہ اٹھایا اور کہا کہ حضرت آپ صحابی ہیں, تو ایک کام کریں کہ ذرا وہ حدیث کی جو سند آپ تک آتی ہے ذرا اس کی اجازت مجھے بھی عطا فرما دیں. تو اب اس طریقے سے ہو گیا. کس طریقے سے ہو گیا؟ اس طریقے سے کہ شاہ صاحب کو اجازت ملی اس جن صحابی سے, اور وہ رسول اللہ سے روایت کرتے ہیں. تو ایک واسطے سے شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ حضور سے روایت کرنے لگے, اور پھر وہی شاہ عبدالعزیز سے شاہ آل رسول احمدی کو اجازت ملی, تو وہ دو واسطوں سے اجازت وہ کرنے لگے. اور اس کے بعد جو ہے شاہ آل رسول سے امام احمد رضا کو اجازت ملی, تو وہ تین واسطوں سے رسول پاک سے. اس طریقے سے اس کو یہ ایک روحانی سلسلہ, اس کو ہم جو ہے جسمانی یا ظاہری تو پر محمول تو نہیں کرتے, لیکن یہ ایک روحانی سلسلہ ہے جس کی برکت ہمارے بزرگوں کو نصیب ہوئی ہے, اور یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. میرے اور کچھ ہمارے اسلاف جو بہت بڑا دل رکھتے ہیں, اگر اس کو کوئی جسمانی طور پر بھی محسوس کر لے یا اس کی برکتوں کا اعلان کر دے تو کوئی عیب کی بات نہیں ہے. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے سانپ کو یہ سوچ کر کے چھوڑ دیا کہ اس کی ناگن مجھ سے بدلہ لے گی, ناگن مجھ سے بدلہ لے گی, تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. یعنی سانپ نظر آئے تو اس کو قتل کر دینا چاہیے. ہمارے مذہب میں سانپ کو دودھ پلانا نہیں ہے. اپنا مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ سانپ کو دودھ پلائیں. آپ دودھ پلائیں کہ کھیر پلائیں, وہ آپ کو ڈسے گا بہرحال. اس لیے سانپ کو پالنے کی اجازت نہیں ہے. اسلام نے سانپ پالنے کی اجازت نہیں دی. حضور فرماتے ہیں سانپ جہاں نظر آئے اس کو قتل کر دیا جائے. اور میرے امام کہ شہزادے حضور سیدی مفتی اعظم فرماتے ہیں دشمن جاں سے کئی بدتر ہے دشمن دین کا, دشمن جاں سے کئی بدتر ہے دشمن دین کا, ان کے منکر سے کبھی ان کا گدا ملتا نہیں.